वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए सब्सिडी के तहत हर माह 2000 रुपये देने का ऐलान किया है। मुराद अली शाह ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कुछ अहम फैसले हुए हैं। खत्े की सूरत हाल बहुत कशीदा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जंग के खात्मे की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा हालात देखते हुए हमने कई इक़दाम उठाए हैं जिसके तहत टारगेटेड सब्सिडी देनी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हर मोटरसाइकिल वाले को अप्रैल के हर माह में 2000 रुपये दिए जाएंगे। 20 लीटर के हिसाब से हर 1 लीटर पर 100 रुपये मिलेंगे। ऐप में जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसका अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे, लिहाजा आवाम जल्द से जल्द अपने नाम पर मोटरसाइकिल मुंतकिल करें। मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा कि 15 दिन में रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी, ताहम रकम तस्दीक शुदा मोटरसाइकिल वालों को दी जाएगी। इंटरसिटी और इंटरसिटी मिनी बस कोचेज़ और बस मालिकान को पाबंद करेंगे कि किराया ना बढ़ाएं। मज़ीद 12 मुसाफिर बसों को वफाकी हुकूमत भी 1 लाख रुपए देगी। पंजाब हुकूमत में आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त, किसानों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे भर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करने का बड़ा ऐलान कर दिया। इस फैसले के तहत ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफ़र करने वाले शहरियों को टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर आला ने कहा, काश्तकारों को फ़ी एकड़ डीजल पर 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी ताकि ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जा सके। वज़ीर आला पंजाब का मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी सब्सिडी देने का ऐलान, जिसके तहत हर रजिस्टर्ड बाइक पर 20 लीटर तक 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी फराहम की जाएगी। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी और निर्ख बरकरार रखने पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने मुश्किल मुआशी हालात में आवाम को रिलीफ देने की मुखलिसाना कोशिश की है। हुकूमत मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़। खत्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल और डीजल दस्तियाब ही नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। 3 हफ्ते में आवाम को पेट्रोलियम कीमतों में 129 रुपये का रिलीफ दिया गया है। हुकूमत के फ़ाहिशार इक़दाम पर अमल पैरा है। गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों को मुस्तहकम रखने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपनी सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आवाम को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर उकसा रहे हैं। इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। कल से इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट आइंदा 30 रोज़ के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह इक़दाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए उठाया गया है, जबकि इस सहूलत के अखराजात वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। इस मनसूबे के लिए तकरीबन 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि शहरियों को महंगाई के दौरान सफरी सहूलत फराहम की जा सके। वज़ीर दाखिला का कहना था, ये इक़दाम आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए किया गया है और इससे रोज़मर्रा सफ़र करने वाले अफराद को नुमाया फ़ायदा। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ देते हुए ट्रेन के किरायों में इजाफा ना करने का फैसला कर लिया। हुकूमत का डीजल की कीमतों में इजाफे के बावजूद माली बोझ खुद बर्दाश्त करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे को किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने पर भी रोक दिया है। इस फैसले के तहत इकॉनमी और एसी समेत तमाम क्लासेस के किराए बरकरार रहेंगे। ताजिर बरदरी को सहूलत देने के लिए फ्रेट ट्रेनों के लिए किरायों को भी इजाफा नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में अवाम के दिल जीत लिए। यह फैसला आम आदमी के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगी। खलीजी ममालिक की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 23 पैसे महंगा कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवारों की पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और हर महीने ये सब्सिडी सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल पर दी जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जंग की वजह से आलमी मंडियों में तवानाई की कीमतों में एक भूचाल आया है। पूरी दुनिया को इस आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। कौम को इत्तेहाद और डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद तैयारों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी महंगा कर दिया। जेट फ्यूल की कीमत 40 रुपये 2 पैसे इजाफा कर दिया गया। जेट फ्यूल की कीमत 476 रुपये 59 पैसे मुकर्रर कर दी गई है।
517 روپے 17 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 29 روپے 62 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت 365 روپے 62 پیسے فی مقرر کر دی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت 34 روپے 8 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 433 روپے 40 پیسے سے بڑھ کر 467 روپے 48 پیسے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب حکومت سندھ ٹرانسپورٹرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور صدر ملک شہزاد آوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد ان ٹرانسپورٹرز کو لاحق چیلنجز پر بات ہوئی۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے سندھ اور وفاقی حکومت سے ٹول ٹیکس سمیت دیگر صوبائی ٹیکسز میں ریلیف کی درخواست کی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے یقین دہانی کروائی کہ ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا اور متاثرہ شعبے کے لیے قابل عمل تجاویز پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ٹرانسپورٹ سیکٹر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس شعبے کے مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سینئر وزیر نے بھی کہا کہ مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے ٹرانسپورٹرز کے مسائل کا حل تلاش کیا جا رہا ہے۔ میں ٹرمپ بری طرح پھنس چکا ہے۔ ٹرمپ دن میں کچھ اور رات میں کچھ کہتا ہے۔ یہاں ہمارے اوپر فارم 47 کی حکومت مسلط کی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا منصورہ لاہور میں عوامی کمیونٹی کے کنونشن سے خطاب۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف منظم تحریک چلانے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا جلد ملک گیر ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں کی کال دیں گے۔ حکومت نے اپنی عیاشیاں کم کرنے کے بجائے سارا بوجھ عوام پر پیٹرول بم کی صورت میں گرا دیا ہے۔ جمع کرنے کے لیے غریب لوگ ان کو ملتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ملتے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ، مزدوری کرنے والے۔ 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں۔ اگر 1 کروڑ بائک بھی استعمال کی جا رہی ہوں اور ایک فرد 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتا ہو تو اس پہ 200 روپے حکومت پاکستان کو دے رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ 6000 روپے ماہانہ حکومت کو صرف پیٹرول کی مد میں ٹیکس ادا کر رہا ہے، جس کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چہرے بدل جاتے ہیں، پارٹیوں کے نام بدل جاتے ہیں، جھنڈے بدل جاتے ہیں، سسٹم وہی رہتا ہے جو 78 سال سے چل رہا ہے۔ اب تحریک چلے گی نظام کے بدلنے کی، چہرے نہیں، نظام کو بدلو، اس کی تحریک کو ہم چلا رہے ہیں۔ نظام کی تبدیلی کی اس تحریک کے ذریعے سے ہی پاکستان کو نجات مل سکتی ہے۔ عوامی دھارا بنانا پڑے گا ظلم کے اس نظام کے خلاف، اس کھانا کلچر کے خلاف کہ جنہوں نے اپنی مرضی کا سسٹم ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس پیٹرولیم کی قیمت کے خلاف ایک زبردست پورے ملک کی ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ آپ ہڑتال کامیاب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پورے پاکستان کو اپنی پش پر لبنن سے۔ کراچی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف تاجر برادری کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ انجمن تاجران کراچی اور آل تاجران سندھ اتحاد کے حکومت سے فوری طور پر قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ صدر انجمن تاجران کراچی جاوید شمس نے کہا پیٹرول کی قیمت میں 137 روپے اضافے نے عوام سے جینے کی امید چھین لی ہے اور حکومت کے پاس عوام کو مزید مشکلات میں دھکیلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1 سال میں مہنگائی کے باعث 13% کاروبار بند ہو چکا ہے، جبکہ بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے جرائم اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب محمد کاشف صابرانی نے کہا ڈیزل کی قیمت میں 186 روپے اضافہ ظلم کے مترادف ہے اور اس سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہوں گی۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومتی اخراجات کا بوجھ عوام پر ڈالنا ناانصافی ہے اور اگر فوری طور پر فیصلے پر نظر ثانی نہ کی گئی تو مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا جس سے ہر طبقہ متاثر۔ راجن پور میں کوٹ مٹھن روڈ پر انڈس روڈ شوگر مل کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت محمد حسین ناصر اور تنزیل کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو سرائے کے مطابق موٹر سائیکل سوار کوٹ مٹھن سے راجن پور کی جانب جا رہے تھے۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ تینوں نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو 1122 اہلکاروں نے لاشوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ 13 ماہ قبل 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 13
کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنا اختیار میں نہیں، سندھ حکومت کی جانب سے پابندی عائد ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کے انتظامیہ نے واضح کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق ہاؤس سیلنگ الاؤنس بھی وفاق حکومت اور HEC کی پالیسی کے تحت بند کیا گیا ہے، جبکہ اس معاملے پر سندھ حکومت کی واضح ہدایت موجود نہیں ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ حکام کو خط لکھا گیا تھا اور موصول ہونے کی والی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یونیورسٹی حکام نے الزام عائد کیا کہ چند شرپسند عناصر دھرنے کی آڑ میں ادارے کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی غیر قانونی عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں۔ ایران کا دوسرا امریکی F-35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے وسطی ایران کی فضاؤں میں امریکی F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ امریکی طیارہ F-35 کے پائلٹ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق طیارے میں زوردار دھماکے کے سبب ممکنہ طور پر پائلٹ کے ایجیکٹ کرنے کا امکان نہیں ہے۔ تاہم امریکی سینٹ کام نے ایرانی دعوے پر فی الحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ایران نے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے کر دیے۔ اسرائیلی شہر کے وسط میں میزائل گرنے سے دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی بحرے کے کشم جزیرے پر دشمن کا لڑاکا طیارہ بھی مار گرا ہے۔ اس حوالے سے پاسداران انقلاب نے جاری بیان میں بتایا کہ آبنائے ہرمز کے قریب سمندر دشمن کا طیارہ مار گرایا ہے۔ جدید ترین طیارے کو نیول ایئر ڈیفنس کے نشانہ بنایا، جبکہ طیارہ بردار بحری بیڑے برابر اہم پر بھی کروز میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کا نشانہ بننے والے سابق ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایران کے انتہائی معتبر ذرائع کی تصدیق ڈاکٹر کمال کی شہادت نے ایران میں سفارتکاری اور تعلیم کے شعبے میں ایک اہم باب بند ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ڈاکٹر کمال کے تہران میں واقع گھر پر حملہ کیا تھا، جس میں ان کی اہلیہ شہید ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر کمال کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ کوما میں تھے۔ ڈاکٹر کمال ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی کے مشیر تھے۔ اس سے پہلے وہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کے بھی مشیر رہے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ دبئی میں امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے ایک ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ گزشتہ روز کمال خرازی اور ان کے اہلیہ کے قتل کی کوشش کے جواب میں کیا گیا۔ دبئی انتظامیہ نے ایران کی جانب سے اوراکل کمپنی پر حملے کے دعوے کو تردید کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے اس سے قبل امریکہ کی 18 بڑی ٹیکنالوجی اور صنعتی کمپنیوں کی ایک فہرست جاری کی تھی، جن میں مائیکروسافٹ، گوگل، ایپ، میٹا، اینٹلی اور IBM، ٹیسلا اور بوئنگ شامل ہیں، اور انہیں مشرق وسطی میں اپنی تنصیبات کو نشانہ بنانے جانے کی دھمکیاں دی گئی تھی۔ ایران کے شہر کرج میں ایک پل پر حملے کے بعد اپنے بیان میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا سویلین مقامات بشمول زیر تعمیر پل پر حملے ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ عباس عراقچی نے کہا شہری علاقوں پر حملہ دشمن کی اخلاقی پستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر بلڈنگ اور ہر پل پہلے سے بھی مضبوط تعمیر کیے جائیں گے، مگر امریکہ کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کو کبھی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ کرج میں پل پر حملے کا حوالہ دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا صرف انتشار کا شکار دشمن کی شکست اور اخلاقی زوال کو ظاہر کرتے ہیں۔ خیال رہے اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پل پر حملے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اور کہا تھا سب سے بڑا پل ایران کا زمین بوس ہو گیا، اب کبھی استعمال کے قابل نہیں رہے گا، آگے اور بھی بہت کچھ ہونے کو ہے۔ اگر دشمن زمینی کارروائی کی کوشش کرے تو ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ ایرانی کمانڈر ان چیف جنرل امیر حاتمی نے فورسز کے جوانوں کو ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جائے تاکہ کسی ممکنہ زمینی کارروائی کا بروقت جواب دیا جا سکے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی فوج کے آپریشنل کمانڈر ان چیف جنرل امیر حاتمی اعلیٰ عسکری قیادت کے اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے آپریشنل ہیڈ کوارٹر کے دشمن کی نقل و حرکت انتہائی درستگی کے ساتھ مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈی جارج کو عہدے سے ہٹا دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وزیر جنگ ایسا آرمی چیف آف اسٹاف دیکھنا چاہتے ہیں جو فوج سے متعلق صدر ٹرمپ اور خود ان کے ویژن پر عمل کر سکے۔ جنرل رینڈی جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ وہ پہلی خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بھی شریک رہے ہیں۔ عام طور پر امریکہ میں آرمی چیف آف
اسٹاف 4 سال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، تاہم 2023 میں سینیٹ سے توثیق حاصل کرنے والے رینڈی جارج کو 2027 تک یہ عہدہ سنبھالنا تھا۔ وائس چیف آف اسٹاف کرسٹیو ایک جو ہیگسیت کے ملٹری ایڈ رہے ہیں وہ قائم مقام آرمی چیف آف اسٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے۔ بھارت میں ایل پی جی سلنڈر کی شدید قلت نے ممبئی کی راجستھان تک بڑے علاقوں کو مفلوج کر دیا ہے اور توانائی پالیسی میں سنگین خامیاں بے نقاب ہو گئی ہیں۔ معروف میڈیا انڈیا ٹوڈے کے مطابق ممبئی میں ایل پی جی بحران کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں اور مزدور اپنے آبائی گاؤں کی جانب واپس جا رہے ہیں۔ سنگین ایل پی جی بحران کے باعث سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں نظر آ رہی ہیں، جس کے معاشی سرگرمیوں میں شدید کمی دیکھنے میں مل رہی ہے۔ خوراک اور چھوٹے پیمانے کی صنعتیں ایندھن کی قلت کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ 1000 روپے سے کم قیمت پر دستیاب ایل پی جی سلنڈر اب بلیک مارکیٹ میں 3000 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مودی حکومت کی توانائی پالیسی کی بد انتظامی کی باعث راجستھان سمیت دیگر ریاستیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق بھارتی عوام ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی نہ ہونے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ خلیج جنگ کے اثرات نے مودی کے خود انحصار کے دعوے اور توانائی کے انتظام میں خامیوں کا پول کھول دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے بلوچستان میں دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے افسران اور جوانوں نے شہداء کے مزاروں پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ قریب کے دوران اہل خانہ بھی موجود تھے، جبکہ افسروں اور جوانوں نے ان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وطن کے دفاع میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ شہداء میں کوئٹہ کے سپاہی شبیر علی، محمد انور، موسیٰ خیل کے سردار خان، کوہلو کے حق نواز اور قلعہ سیف اللہ کے نصیب اللہ شامل ہیں، جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تقریب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بلوچستان کے بہادر سپوتوں کی قربانیاں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے اور پوری قوم اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 97.4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق سرجانی ٹاؤن میں 67 ملی میٹر، کیواڑی میں 66 اور رنگی ٹاؤن میں 53.6 اور M9 موٹر وے پر 55.5 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ پی اے ایف فیصل بیس پر 50 ملی میٹر، جنا ٹرمینل پر 43.6، ٹی ایچ اے فیز 2 میں 38 اور کورنگی میں 34.7 ملی میٹر بارش ہوئی۔ واضح رہے کہ کراچی میں آج تیز بارش کا امکان نہیں، تاہم کچھ علاقوں میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔